या युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत के मानो जाति, हाय इंसानों सुनो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा, अल्लाह कहता है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। आदम और हव्वा के तुम संतान हो, उन्हीं के औलाद हो। जब तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा तुम्हारे माँ बाप हैं, तो फिर तुम आपस में भाई भाई हो। यही अल्लाह मैसेज दे रहा है। तुम बिरादरियों में बांटे गए, जमात में, ग्रुप में, खानदान में बांट दिए गए हो, लेकिन कोई बिरादरी के हिसाब से, खानदानी के एतबार से, अमीर और गरीब के एतबार से, ऊंच नीच या फिर गोरा और काला के एतबार से कोई अल्लाह के यहाँ कोई मकाम हासिल नहीं करता है, बल्कि अल्लाह के यहाँ प्यारा वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। अल्लाह से ज्यादा कौन डरेगा? जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके अंदर इस बात की फिक्र होगी कि दुनिया के अंदर हम कुछ भी करें, अल्लाह के यहाँ जवाब देना हो। आज हमारे यहां सिला रहमी नहीं, आज भाई भाई में दुश्मनी है, बाप बेटे में दुश्मनी है, मां बेटे में दुश्मनी है, रिश्तेदार रिश्तेदार में बातें नहीं हो रही है। गौर करो मेरे भाइयों, सिला रहमी अपने यहां से खत्म होती चली जा रही है। रिश्तेदारों की, बस हमारे यहां एक ही रिश्ते की वैल्यू है, वो है दामाद जी। बस उसी को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। पूछा गया इतना दामाद का क्यों वैल्यू करते हो, इतनी इज्जत क्यों है? तो जवाब में कहता है हमारे घर के तूफान को तो इसी ने संभाल करके रखा है, इसी वजह से इसकी इतनी इज्जत हो रही है। हमारे यहाँ सिर्फ दामाद की इज्जत है मेरे प्यारे साथियों, नहीं। इस्लाम में खिलाने और पिलाने और उसकी इज्जत करना और रिश्तेदार का ख्याल करना, वही युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा कहा गया। अल्लाह के नेकुकार बंदे वो हैं, महबूब बंदे वो हैं, युतइमून अत्ताआम, जो खाना खिलाया करते, वो युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीना, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह के लिए किसी को खाना खिलाना, मिस्कीना व यतीमन व असीरा, यतीमों की किफालत करना और कैदियों को छुड़ाना। मेरे भाइयों, ये नेककार लोगों का काम है। सिला रहमी अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप नमाज कितनों पढ़ लो, रोजा कितने रख लो, हज ज़कात बहुत ज्यादा आप कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर सिला रहमी नहीं है, रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सुलूक नहीं है, अपने भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अपने परिवार और अपने खानदान के लोगों के साथ का आपका रवैया अच्छा नहीं है, तो आपके वो अमल आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। आज मुसलमानों के अंदर से ये कमी खत्म हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा, गौर करेंगे सहाबा आपस में कितनी मोहब्बत किया करते थे। वो तो खून का रिश्ता नहीं था, वो तो इस्लामिक रिश्ते थे, आपस में मोहब्बत इतनी ज्यादा किया करते थे, इस्लामिक रिश्ते इस तरीके से निभाया करते थे कि अगर जंगे यरमूक का वाकया उठाएंगे, जंगे यरमूक के मौके पर आपस में लड़ाइयां, सहाबा कराम जंगे यरमूक में कुफ्फार के सामने डट करके खड़े हो गए, तलवारें चल रही है, नेज़े बरस रहे हैं और एक दूसरे को मारने और एक दूसरे को खत्म करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह के लिए इधर से लड़ा जा रहा है, उधर काफिर लोग अपने भगवान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई होती चली गई, किसी का पैर कटा, किसी का हाथ, किसी की गर्दन, किसी की जबान, किसी की उंगली कट गई। उसी दौरान जब इस हालत में, इस पोजीशन में मुसलमान गिरता है, हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ है,
गर्मी का मौसम है, प्यास के मारे तड़प रहा है, और ऐसे मौके पे कहता है अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास के मारे मेरा हलक सूखा जा रहा है। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, पानी का बोतल लेकर के, डब्बा लेकर के, चलो पानी पिला दूं। जैसे मुसलमान भाई को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसी पानी उसके मुंह पर डालता है कि उसके बगल से भी यही आवाज आती है अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे पानी पिला दो, मुझे भी प्यास लगी हुई है। ये बंदा अभी मरने की पोजीशन में है, अब न तब इसकी जान चली जाएगी, हलक सूख रहा है, इतना ज्यादा इसको प्यास, इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई है, लेकिन अपने भाई से, और इस्लामिक रिश्ता कितना मजबूत है और कितनी ज्यादा मोहब्बत अपने भाइयों से करता है, अपने मुसलमानों से ताल्लुक कितना ज्यादा है, अंदाजा लगाओ। हलक सूखा जा रहा है, लेकिन जैसे अपने भाई की जबान से सुनता है अल्लाह तश मुझे भी पानी पिला दो, ये बंदा कहता पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। कैसे लोग, मुझे बाद में पानी पिलाना, पहले बगल वाले को पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाने के लिए जैसे बढ़े, और वो भी जैसे होंठ से पानी लगाने वाला था कि फिर बगल से आवाज आई मुझे भी पानी पिला दो, मैं भी प्यास के मारे मरा जा रहा हूं, जान निकलने वाली है। ये भाई कहता पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाओ। ये करते करते 9-10 तक पहुंचा वो, और सब यही कहते थे पहले मेरे भाई को, बाद में मुझे पानी पिलाना। और जब घूम करके वापस पहले आदमी के पास आता है तो क्या देखता कि पहला आदमी अल्लाह के राह में शहीद हो गया, रूह निकल गई। दूसरे के पास पानी लेकर के जाता तो दूसरा भी मर गया, दूसरा भी शहीद हो गया, दूसरा भी इंतकाल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब के सब अल्लाह के यहाँ शहीद, अल्लाह की नजर में मेरे भाइयों शहीद हो गए। लेकिन इस बात का गवारा न किया कि पहले पानी मैं पी लूं, बाद में मेरा पानी पिए, मेरा भाई बाद में पिए, इस बात के ऊपर वो तैयार नहीं हुए, अपने के ऊपर तरजीह दिया और अपने भाई की तकलीफ को पहले दूर करने की कोशिश की। कैसे लोग थे, हमारे यहां खाना पड़ा रहे, सब कुछ, सारी चीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारा पड़ोसी अगर भूखा है, हमारे रिश्तेदार भूखे हैं, तब भी हम ऐसे भाई हैं कि अपने भाई को खाना तो बनी। कितने लोग ऐसे हैं समाज में जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते हैं। ये कौन सी भाईचारे है, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सी रिश्तेदारी है मेरे प्यारे साथियों। एक तो वो इस्लामिक रिश्ता मैं बता रहा हूं, और यहां तो कई रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं, सगा भाई है, बहन है, चचा है, खाला है, मौसी है, रिश्तेदार हैं, इन लोगों के साथ भी उनका गलत रवैया है, और उन लोगों के साथ जबान दराजी है, और उन लोगों को भी तकलीफ दी जा रही है, और ये दुआ करता है जल्दी से ये मर जाए, इसकी जमीन और जायदाद के ऊपर हमारा। ये हाल है मुसलमानों का मेरे प्यारे साथियों, गौर करिए। अल्लाह तबारक व तआला की यहां फरमाया इन्ना करमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, अल्लाह के नजर में प्यारा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला हो, जो सबसे ज्यादा इंसानियत का मुहाफिज हो, जो सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला हो, जो सबसे ज्यादा एक दूसरे की मदद करने वाला हो, एक दूसरे के काम आने वाला हो। एक आदमी अगर एक गरीब का काम आता है, एक मिस्कीन का काम आता है, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, एक मिस्कीन की मदद करने वाला, एक बेवा औरत, मजबूर औरत, लाचार औरत के काम आने वाला, उसकी मदद करने वाला और उसके गम, उसके तकलीफ को दूर करने वाला। हाँ, वल मिस्कीन, और मिस्कीन के साथ अच्छा रवैया अपनाने वाला, यतीम और गरीबों के साथ बेहतरीन सुलूक करने वाला। क्या फरमाया, कल मुहाजिर फी सबीलिल्लाह औ कल लजी, फरमाया कि अल्लाह के राह में जिहाद करने जैसा है। एक आदमी एक मिस्कीन के काम आ रहा है, एक यतीम के काम आ रहा है,
ایک غریب کے کام آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے۔ جہاد کرنا صرف سننے میں لگتا ہے کتنا بڑا کام ہے، بیوی بچہ گھر مکان سب کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں جائے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ واپس ابھی آ جائے گا، وہ ہو سکتا ہے شہید بھی کر دیا جائے، اس کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ بتایا گیا، لیکن صلہ رحمی، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک، مسکین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اگر کوئی کر رہا ہو تو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ اس کو ملتا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آگے قرآن اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا، او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا پھر مسکینوں کے کام آنے والا، یہ بیواؤں یتیموں کے کام آنے والا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اگر کوئی آدمی اپنے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، یتیم اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، رات بھر کوئی عبادت کرتا ہے، پوری رات نماز پڑھ رہا ہے، کتنا ثواب اس کو ملے گا، پوری رات بھر عبادت کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، قیام اللیل میں وہ پڑا ہوا ہے، پوری رات وہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی یتیموں غریبوں مسکینوں کے کام آتا ہے، بیواؤں کے کام آتا ہے، تو اس آدمی کو پوری رات عبادت کرنے جیسا ثواب ملے گا، یا فرمایا یصوم النہار، روزہ رکھنے جیسا ثواب اس کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے، آج دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا جا رہا ہے، دوسروں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، یتیموں اور مسکینوں بیواؤں کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ثواب اس میں اتنا زیادہ ہے کہ رات بھر عبادت کرنا کتنا بڑا کام ہے، پورے دن بھر روزہ رکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غریب یتیم مسکین بیوہ کے کام آتا ہو تو حدیث میں آتا اس کو اتنا ثواب۔ اندازہ لگائیے آپ میرے بھائیوں، غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی چارگی کو زندہ رکھو، بھائی میں نفرت مت پھیلاؤ، بھائیوں کو آپس میں مت لڑاؤ، گاؤں کے اندر محبت پیدا کرو، گاؤں کے سماج کے لوگوں کو آپس میں جوڑو۔ ہاں آپس میں رہتے ہو، بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے، ہاں بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے، لیکن آدمی اس سے قطع تعلقی اپنا لیتا ہے، اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اس سے باتیں نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف بولنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اگر کسی بھائی نے آپ کا دل دکھایا ہو، اگر کسی بھائی کی آواز یا ان کی باتیں آپ کو بری لگی ہو اور آپ اس رشتہ توڑ دیا آپ نے، تو آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گنہگار نہیں بتایا ہے۔ جھوٹ بولنا اسلام کی نظر میں بہت ہی بڑا پاپ مانا جاتا ہے، اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھائی کوئی آدمی اگر ایسا کام کرتا ہو کہ ان کو پتا چلے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہے، فلاں اور فلاں کے درمیان میں باتیں نہیں ہوتی ہے، آپس میں بات نہیں کرتا ہے، اور یہ آدمی پہل کرے اور دونوں کو ملانے کی باتیں کرے، دونوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرے، عبد الرحمن کے پاس جائے اور کہے کہ تمہارے بارے میں عبداللہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ آپس میں اس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہے، آپ اس سے ناراض ہے، لیکن وہ آپ کی تعریف کرتے رہتا ہے، جھوٹ بول دے، اور جب عبداللہ کے پاس جائے تو عبد الرحمن کے تعلق سے بول دے، ارے آپ اس سے ناراض ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ یعنی یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے دل میں جو کھوٹ ہے، جو کپٹ ہے، جو عداوت ہے، جو نفرت ہے،
یہ چیزیں ختم ہو جائے، اور اس بنیاد پر وہ یہ جب کام کرتا ہے اور جب دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور دونوں مل جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب، یہ جھوٹ نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان میں ملانے کے لیے کام کیا جائے، ایک دوسرے کو ملانے کے لیے جو عمل کر رہا ہے میرے بھائیوں، اور اس عمل کرنے میں اگر جھوٹ بھی بولتا ہو تو اس کو اسلام میں جھوٹ نہیں بتایا گیا ہے، اس کو سچ کہا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ملانے کا کام کرتا ہو تو اللہ کی نظر میں یہ جھوٹ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہاں ملانے کا کام نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ نفرت پھیلانے کا کام، ایک دوسرے سے نفرت کرانا اور ایک دوسرے کے بارے میں غیبت، چغلی، عداوت اور طرح طرح کی برائی دوسرے بھائی کے پاس کرنا، کیوں؟ تاکہ ان دونوں کے درمیان میں دشمنی ہو جائے۔ یہی تو آج سماج میں ہو رہا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کی برائی کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی برائی کر رہا ہے، ایک عورت دوسرے عورت کی برائی کر رہی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے اسی کی ماں کی برائی کر رہی ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے بیوی بن کر کے، شوہر کما رہا دلی، بمبئی اور کلکتہ میں، عورت کا کام ہے کہ اپنے شوہر کو اچھی اچھی باتیں بتانا، لیکن وہ عورت اپنے گھر میں ان کی بہنوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بری بری باتیں بولتی ہے، لڑانے اور دشمنی والی باتیں بولا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ عذاب قبر کو اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ نبی اکرم جا رہے تھے اور نبی اکرم کی اونٹنی بدکنے لگی، اچھلنے لگی، نبی اکرم اترے اور اللہ کے نبی قبروں کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر والوں کو کیا پہنچ رہا ہے؟ عذاب۔ اور یہ اونٹنی بدکنے لگی، پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر بڑا ہی بھیانک عذاب ہوتا ہے، اس کی آواز انسان اور جن کو چھوڑ کر کے مخلوقات میں زیادہ تر مخلوق ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا کہ اگر میں عذاب قبر لوگوں کو دکھا دوں، اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میری امت کو عذاب قبر دکھا دو، تو یہ ہماری امت اپنے اپنے مردوں کو قبروں میں کبھی دفن، اتنا بھیانک عذاب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان دونوں کو بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، بلکہ ان دونوں کو اگر عذاب قبر پہنچ رہا ہے تو اس کی صرف دو وجہ ہے، ان میں سے ایک یہ لا یستتر من البول، ایک ان میں سے یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ ہے وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرے کو جو عذاب پہنچ رہا ہے اس وجہ سے عذاب پہنچ رہا ہے کیونکہ یہ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اپنے بھائیوں بہنوں کے رشتہ داروں کے خلاف بولا کرتا تھا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ آج سماج میں سب سے زیادہ یہی تو ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بات بولے، یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، محبت آپس میں رکھیے، تعلقات بہترین بنائیے۔ اگر کسی کے اندر کمی بیشی ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر ذاتی طور پر کچھ کمیاں آ سکتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہے تو اس کی عزت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی یہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی اونچ نیچ، کوئی کالا گورا، یہ سب کچھ نہیں اللہ کی یہاں معنی رکھتا ہے کہ دکھنے میں کون کتنا ہے، کون کتنے پیسے والا ہے، کون کتنا برانڈڈ کپڑا پہن رہا ہے، اور کون کتنے برانڈڈ کے موبائل لے کر کے چلا رہا ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا، یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تو تمہارے عمل اور تمہارے تقوی اور تمہاری دینداری اور تمہارے خوف الہی کو اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر خوف کتنا ہے اور اللہ سے بندہ کتنا ڈرتا ہے۔ آؤ ایک منظر میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے غزوات کا نام سنا ہوگا، بہت سارے واقعات، غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر جنگیں لڑی آپ نے،
اور جس کے اندر آپ شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. بہت ساری جنگیں آپ نے کی. ان غزووں میں سے ایک غزوہ ہے غزوہ عفک. اور اس غزوے کے اندر ایک حادثہ پیش آیا, یا یہ کہہ لیجئے ایک معاملہ ہو گیا. معاملہ یہ ہوا کہ نبی اکرم کی ایک بیوی, پیاری بیوی حضرت عائشہ کا معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام وہاں سے جیسے کوچ کیے, اسی غزوے کے دوران کے بعد غزوہ ختم, جنگ ختم, اس کے بعد نکلنے لگے تو راستے میں معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی. پہلے کے دور میں عورتوں کو بیٹھا کر کے لے کر کے جایا جاتا تھا, وہ ایک طرح کا بنتا تھا, اور اسی میں لوگ عورتوں کو یا خاص کو بیٹھا کر کے لے کر کے سفر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بہت پتلی دبلی تھی, بہت ہی زیادہ. صحابہ کرام جب چلنے لگے تو ان کی ڈولی کو اٹھایا, جس میں وہ بیٹھتی تھی ڈولی کو اٹھایا, اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عائشہ اس میں ہے کہ نہیں ہے. اتنی پتلی دبلی تھی, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ لوگ جیسے نکل گئے تو حضرت عائشہ گئی تھی قضاء حاجت کے لیے, واپس آئے تو ہے ہی نہیں. یہاں سے قافلہ روانہ ہو چکا ہے. اب حضرت عائشہ رونے دھونے لگی. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ذمہ داری دی تھی کہ تم سب سے لاسٹ میں نکلنا. جب وہ قریب آئے تو دیکھے ارے اللہ کے نبی کی بیوی. انہوں نے ان کو اپنی اونٹنی پہ سوار کیا اور لگام پکڑ کر کے چلنے لگے. اور جب لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں تو منافق کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ اعلان کر دیا اور ہنگامہ مچا دیا اور تہمت لگانے شروع کر دی, الزام لگایا کہ نبی کی بیوی کا غلط تعلق فلاں صحابی سے ہے, کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے تھے, ان کے ساتھ بہت غلط کر کے وہ آئے ہوئے ہیں. یعنی نبی کی بیوی نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا. اتنی بڑی تہمت, اتنا بڑا الزام. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, اسی الزام میں اور بغیر کسی ثبوت کے بہت سے لوگ اس کے شکار ہو گئے. انہی میں سے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ یہی جملہ کہنے لگے کہ نبی کی بیوی نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے. نعوذ باللہ. منظر آپ پڑھیں گے, سورہ نور کی آیتیں پڑھ لیجئے گا میرے بھائیوں. سورہ نور کی ان آیتوں کو 10 آیتوں کی تفسیر پڑھ لینا, کیونکہ مجھے معلوم ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں پورا واقعہ بیان کروں. غور کرو, جب یہ منظر, جب یہ بات لوگوں میں پھیلتی چلی گئی کہ نبی کی بیوی کا کانٹیکٹ تھا یا ان کا تعلق فلاں صحابی سے ہے اور وہ پیچھے ان کے ساتھ اکیلے میں رہ کر کے آئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئے ہیں, تو ہمت الزام ان کے ساتھ لگا دیا گیا. حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کن کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. حضرت ابو بکر کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں فلاں فلاں ایسا کہہ رہے ہیں, فلاں فلاں ایسا کہہ رہے ہیں. اور ان میں سے زیادہ منافقین تھے, لیکن کچھ مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے, جو سنی سنائی باتوں پہ بولنا فوراً شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں جب کوئی بات کرو تو بہت تول کر کے بولو, بہت سمجھ سوچ کر کے بولو. پورا ایسا نہیں کہ منہ کھولو اور بول دو. ان میں سے کچھ صحابی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. ان میں سے ایک کا نام تھا, ایک صحابی مصطح بن اساسہ. یہ بھی کہنے لگے ہاں صحیح بول رہا ہے, ایسا ہی ہوا ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں لوگ, حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہوگا, صحیح ہے. حضرت ابو بکر مالدار تھے, امیر تھے, لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق, ابو بکر کو جب پتا چلا کہ مصطح بن اساسہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نے یہ غلط کام کیا ہے, اور یہ مصطح بن اساسہ یہ ایسے صحابی تھے جو مہاجرین میں سے تھے, جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا تھا, غریب صحابی تھے, اور ان کی مدد حضرت ابو بکر ہر مہینہ کیا کرتے تھے. وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے, پیسہ ان کو دیا کرتے تھے, ان کی مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں مصطح بھی ہے, اسی وقت انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم, آج سے میں مصطح کو ایک دانہ بھی نہ دوں گا, اس کی میں ذرہ برابر مدد نہ کروں گا. مصطح
کو روک دیا گیا, ان کے گھر میں اناج پہنچانا بند کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتر گئی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتُوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, اے امیر لوگو, اے مالدار لوگو, تمہیں اس بات کی ذرہ برابر تم کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہ تم غریب اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے ہاتھ رک جائے. تم اس بات کے بارے میں قسم مت کھاؤ کہ ہم فلاں فلاں کی مدد نہیں کریں گے, یہ غلط ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر کی کانوں میں یہ آواز آئے کہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے. ابو بکر کہنے لگتے, واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے, میں تو یہی چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے فوراً قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح کو اسی وقت اناج پہنچانا شروع کر دیا, کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ مدد کرنا, بھائی چارگی اپنانا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا بدلہ نہ لیا, بلکہ انسان ہونے کے ناطے اور رشتہ داری, قرابت اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے. حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ معاملہ جیسا پہلے کرتے تھے ہر مہینہ بھیجنا شروع کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, تو اللہ کے نیکوکار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی. یہاں تو موج کی لڑائی ہوتی ہے, ارے ہو, لیکن ہم اس سے نہیں بات کریں گے. وقت وہ کیا حیثیت رکھتا ہے ہم سے؟ کتنے بھائی بھائی کے اندر اختلاف ہے, باتیں نہیں ہو رہی. بھائی بہن کے اندر دشمنی ہے. یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ مولانا باپ اور بیٹے میں بھی بات نہیں ہوتی ہے, ماں اور بیٹے کے اندر بھی بات بن. سوچئے, اندازہ لگائیے, انسان ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود جب سامنے آیا, وہ منظر آپ فتح مکہ کا وہ منظر کبھی آپ پڑھیے گا. نبی اکرم کی بیٹی کا قاتل, آپ کی بیٹی کا کوئی قتل اور مرڈر کر دے, آپ اس کو کبھی دیکھنا گوارا کریں گے؟ مل جائے تو اس کو اسی وقت قتل کر دیں گے, مار دیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبار ابن اسود آیا, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دو. نبی اکرم نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہی حبار ابن اسود ہوں جنہوں نے آپ کی بیٹی پر تیر چلایا اور اس تیر کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی, لیکن نبی اکرم کو معلوم تھا کہ یہ معاف کرنا, یہ اچھا سلوک کرنا, یہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں حبار جاؤ جاؤ, میں نے تم کو بھی معاف کر دیا. میرے بھائیوں, ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے. اب ہم آج ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑی ہے اور آپس میں اتنا اختلاف جو بن بیٹھا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کریں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم ایک ایسا عمل بتائیے کہ اس عمل کو کر کے جنت میں چلے جائیں. اخبرنی بعمل, ایک ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے میں بچ جاؤں. اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر توحید کو اپنا لو. انتا, یہ کہہ دو, اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, اللہ رب العالمین کا اقرار کرو, توحید کا اقرار کرو, نبی کو نبی مان لو, نماز قائم کرو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو. یہ باتیں آپ نے بتائی. پھر آپ نے فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے میں کیا تمہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے کوئی عمل ایسا نہ بتاؤں جس عمل کو کرنے کے بعد وہ عمل روزہ سے بھی بہتر ہے, روزہ سے بھی, صدقہ سے بھی, زکوٰۃ سے
سے بھی ان تمام عملوں سے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی ضرور آپ ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی وہ عمل ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا صلاح و ذات البین، لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، بہترین برتاؤ کرنا، یہ اللہ کی نظر میں نماز اور روزہ صدقہ خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والا بھی بغض حسد کر رہا ہے، روزہ رکھنے والا بھی باتیں نہیں کرتا ہے، حج کرنے والا حاجی صاحب بن گیا ہے، پھر بھی آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بھائی چارگی یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج سماج کے اندر بس آدمی سوچ لیا مسلمان ہوں، ہاں ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیتا ہوں، گوشت کھا لیتا ہوں، نقاب لگا لیتی ہوں، یہی سارے کام کر لیتا ہوں، میں تو جنت کے اندر چلی جاؤں گا۔ نہیں، اگر کوئی تعلقات اگر اپناتا صحیح نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں نبھاتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، خاندان اور اپنے گاؤں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہے اور ان کے ساتھ غلط رویہ ہے اور ان کی وجہ سے گاؤں والے پریشان ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے پورا گاؤں پریشان ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی فلاں عورت ہے، نماز روزہ میں بہت آگے ہے، نماز بھی ٹھیک ٹھاک پڑھتی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھا کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زیادہ کا مطلب 30 سے زیادہ نہیں، روزہ زیادہ رکھنے کا مطلب نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک خرابی ہے۔ فرمایا وہ کون سی خرابی ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ عورت اپنی زبان سے اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، گالی گلوچ دیتی ہے، اپنی زبان سے دوسروں کے بارے میں لعن طعن کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا وہ جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہی فی النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ اندازہ لگائیے آپ، فرض نماز کے علاوہ زیادہ نمازیں پڑھ رہی ہے، یعنی نفلی نمازیں بھی ادا کر رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال ہے، ہاتھ کا غلط استعمال ہے، جس کی وجہ سے وہ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کے اندر۔ ایک اور صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ایک عورت ہے، نماز کم پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ خیرات کم دیتی ہے۔ نماز کم پڑھتی ہے مطلب یہ نہیں ہے 5 کے ٹائم 2 ہی ٹائم پڑھتی ہے، یہ نہیں، 5 ٹائم تو فرض نماز ہے ہی، نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے۔ روزہ کم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 30 کے علاوہ 20 ہی رکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، 30 روزے تو ہیں، فرض روزے تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفل روزے وہ نہیں کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک اچھائی ہے، فرمایا کیا؟ کہا گیا کہ اللہ کے نبی وہ عورت ایسی ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں اور وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے گاؤں والے، اس کے پڑوسی اس عورت کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ عورت، وہ انسان اپنے اگل بغل والے کو ستاتا نہیں ہے، ستاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہی فی الجنہ، وہ عورت دخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل۔ اندازہ لگائیے یہ بھائی چارگی اپنے یہاں سے ختم ہو رہا ہے، اپنے یہاں صرف کمپٹیشن دولت کمانے کے معاملے میں ہے۔ میرے بھائیو اچھے کام کیجئے، آپ کی مسجد میں بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، آپ کی اسحاق علیاوی کی وجہ سے اور ان کی کوشش اور ان کی محنت سے آپ تک بہت بڑے بڑے عالم پہنچ رہے ہیں۔ اپنے اندر آپ کو بدلاؤ لانا ہے، کوئی مولوی آپ کو بدلنے والا نہیں، آپ کو اپنے اندر چینج کرنا ہے، اپنی بیماریوں کو، اپنی کمیوں کو آپ کو دور کرنا ہے، اللہ کے نظر میں آپ کو اچھا بننا ہے، کیونکہ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، یہاں چھوڑ کر کے سب کو چلے جانا ہے۔ اس قبر میں آپ سیف کیسے رہ سکتے ہیں، محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، وہ قبر آپ کا جنت کا ٹکڑا کیسے بنے گا، اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ اس چیز پر غور و فکر کریں اور زور دیں، اگر کسی بھائی میں آپس میں تعلقات خراب ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔
समाज को ले दे करके चलें। कोई गरीब यतीम मिस्कीन है तो उसकी मदद कीजिए। मेरे भाइयों, ये नमाज रोज़ा सदका खैरात से भी बढ़कर के नेक अमल है। अंदाज़ा लगाइए, वक्त हो चुका है और आपको मालूम है कि कंटिन्यू कई प्रोग्राम मुझे करने पड़ रहे हैं। अभी मुझे निकलना पड़ेगा किशनगंज, और वहाँ पे उससे भी बहुत ज़्यादा आगे ठाकुरगंज, पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ आज मेरा खिताब है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने इस उम्मीद के साथ रखी है कि उतर जाए शायद कि तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, आपस में मोहब्बत के साथ रहिए और नेकी का काम कीजिए। मस्जिद के अंदर जो कमियां हैं, आपके यहाँ जैसे लाउड स्पीकर वगैरह की कमी है, आपके यहाँ इन सब चीज़ों की कमी है, इसको आप लाइए, करिए। आप कर सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने मस्जिद को आप अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए और अपने मस्जिद को आप आबाद कीजिए। मस्जिद में बड़े बड़े आलिम आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, यही चीज़ से आपके ताल्लुक़ से उनके दिल दिमाग में बातें बैठ जाती है कि आपका ईमान कितना मजबूत है, क्योंकि आप कैसे हैं आपकी मस्जिद से आपके बारे में पता लगा लिया जाता है कि आपका ईमान कितना मजबूत है इस्लाम के ताल्लुक से। इस वजह से मेरे भाइयों, मस्जिद को आप अच्छा बनाइए, मस्जिद को आबाद कीजिए। जो कमियां हैं, जो लाउड स्पीकर की कमी है, इसको आप ठीक ठाक कीजिए, लाइट वगैरह का सुविधा ठीक से कीजिए। अल्लाह ताला आपके आमाल, आपके कारनामे, आपके नेकियों को, आपके हसनात को अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रख, हमें आपस में मोहब्बत, भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जो आपस में नफरत कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, इलाहुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह ये झगड़े आपस में ख़त्म कर दें। अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए जिए और अपने भाई बहन सबको माफ़ करें, क्योंकि कुरान कहता है वल याफू वल यस्फहू। अगर वल याफू वल यस्फहू, एक दूसरे को माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। ये दूसरे को माफ़ करना, दरगुजर करना अल्लाह की नज़र में बहुत प्यारा अमल है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये काम करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।